बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, इंतखाबात कब होंगे, इस सवाल का जवाब अब भी हल तलब है, लेकिन इस सवाल का जवाब अब किसी हद तक मिलना शुरू हो गया है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा, यानी इलेक्शन कमीशन या फिर सदर पाकिस्तान। ये मामला इसलिए ज़ेर गौर आया जब कुछ दिन कबल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने ख़त लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उन्होंने उनसे हिदायत की कि उनसे मुलाकात की जाए और उन्हें बताया जाए कि इंतखाबात की तारीख कब दे रहे हैं और ये तारीख आइन के तहत उन्होंने देनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर पाकिस्तान से मुलाकात के बजाय एक ख़त में उन्हें जवाब दिया गया और उन्हें यह बताया गया कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन एक्ट के तहत है। तो इस पर सदर आरिफ अलवी ने एक ख़त लिखा वजारत कानून को। ये जिसे कहते हैं शिकवा, जवाब शिकवा कह सकते हैं, या जवाब अल जवाब का जो सिलसिला था वो चल निकला। आज वजारत कानून ने सदर आरिफ अलवी को जवाबी ख़त लिखा है और उसमें यह बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख देनी है। अब ये मामला सिमटा है या नहीं सिमटा, या सदर आरिफ अलवी इस पर मज़ीद कोई पेशरफ्त करेंगे, ये मामला एक तरफ। लेकिन सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन से मुसलसल मुलाकातें कर रही हैं, लेकिन अभी तक ना सियासी जमातों को कोई क्लैरिटी है, ना इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़े किया है कि इंतखाबात कब होंगे। सियासी जमातों में जो भी सियासी जमात इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी, गो के जितनी भी जमातें हैं, बज़ाहिर हर जमात ये कहती है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमें महसूस होती है कि 2-3 जमातें हैं जिन्हें कोई इतना एतराज़ भी नहीं है कि मामला अगर 90 दिन से आगे जाए। बिलखुसूस बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्होंने एक वाज़ेह सी पोजीशन ली हुई है कि अगर 90 दिन से मामला आगे भी बढ़ता है और हल्का बंदियाँ होती हैं तो कोई इशू नहीं है। हर किसी के पॉलिटिकल स्टेक्स हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी चाहती है कि नई हल्का बंदियों में एक आध सीट अगर बलूचिस्तान में बढ़ती है तो ये उनके लिए बेहतर होगा। सेम इसी तरीके से MQM चाहती है कि नई डिलिमिटेशंस अगर होती हैं तो उन्हें कराची में फ़ायदा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंतज़ार है अपने लीडर मियां नवाज शरीफ की वापसी का। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रा डिफरेंट मूड में नज़र आती है और विद इन 10 डेज़ के टाइम से 2 CEC की मीटिंग्स हुई, इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकातें हुई। ये सारा सिलसिला पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कहाँ तक पहुँच रहा है। जो डिस्टिंग्विश पैनल आज मुझे ज्वाइन कर रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी हमारे साथ होंगे, MQM से सादिक इफ्तिखार साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब। गुफ्तगू का ज़रा आगाज़ करता हूँ कुंडी साहब से। कुंडी साहब, 90 डेज़ के मामले पर आप अपनी जो ओल्ड कोलिशन गवर्नमेंट है उससे ज़रा डिफरेंट पोजीशन लिए हुए हैं, वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम इत्तेहादी जमात थे, हमने PDM के साथ हुकूमत में इत्तेहादी जमातें रही हैं, MQM भी रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रही है। हम PDM के हिस्सा नहीं थे। कुछ जमातें जो हैं, और उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि 60 दिन के अंदर पार्लियामेंट टाइम पूरी करो, 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। जिसमें कुछ जमातों ने कहा कि नहीं, हमें कुछ टाइम चाहिए इलेक्शन के लिए, 90 डेज़, तो वी एग्रीड विद दैट। लेकिन इसमें देखें, अब जो अगला इलेक्शन आ रहा है कुछ जमातों में ज़रा वजाहत, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या BAP और MQM भी 90 डेज़ चाह रही थी? उनको भी कोई इस पर कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं था और आपने एग्री किया। हमने कहा अगर मेजॉरिटी जमातें कह रही है और उनको 90 डेज़ चाहिए तो 60 और 90 में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सही। इलेक्शन जो शेड्यूल जो है उसमें 15 दिन ही होता है। 90 डेज़ मीन्स के मतलब है कि आप 60 डेज़ 75 डेज़ में इलेक्शन करा लेंगे। ठीक। तो उसमें हमें कोई एतराज़ जो है इस चीज़ पे नहीं था। अब देखें, इलेक्शन आ रहा है, हर पार्टी ने अपने एक मंशूर देना है और उस मंशूर की बेस पे अपने वोट लेने हैं। अब अगर आप कहें कि जो PDM की जो जमातें जो इत्तेहाद में थीं और इत्तेहादी जमातें हैं, अगर वो इकट्ठा अलायंस करके इलेक्शन लड़ती है, जो कि मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 12 जमातें कहाँ पर अपने कैंडिडेट्स विड्रॉ करती फिरेंगी। वो भी छोड़, 3-4 जमातों के भी, हाँ, सीट एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं हो सकती है, बिल्कुल ओपन वो हो सकती है, वो हर कोई अपने मंशूर। लेकिन इंतखाबात के मामले पर आप 90 डेज़ पे ज़रा स्टक होते हुए नजर आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, आइन के मुताबिक, दूसरी पहली बात तो ये देखें, मुझे इस पे थोड़ा सा एज ए पॉलिटिकल वर्कर एतराज़। देखें, मेरे प्रेसिडेंट साहब के साथ बहुत से इख्तलाफात हैं। उनके जो पिछले एक सिनेरियो पेश आया जिसने कहा कि मुझे ये पता नहीं था, उसकी जो भी है, जो 2 बिल्स के दस्तखत वाला मामला की जो भी कहें, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस जो है वो एक बड़ी प्रेस्टीजियस पोस्ट है, प्रेसिडेंट। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन को उनके जवाब में उनको लेटर लिखना चाहिए था। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि उनको जाना चाहिए था और कहते हैं कि जी हम आपके पास आए हैं, ये आपका प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट है, सो
یہ ہم مطلب آپ کہہ رہے ہیں کال ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے، مطلب خط و کتابت کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ خط و کتابت نہ کریں. یہ بالکل ایک اچھی میرا ایز اے مطلب ہے کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ آپ کا اوپینین ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں لیکن خط کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن دیکھیں، پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم نے کل بھی چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہم گئے، ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارا ڈیلیگیشن بھی تھا، ان کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے کہا کہ جو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں آپ اس کو فالو کریں. صحیح. 224 ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سی سی آئی کو جو ہے اس میں آپ نے منظوری دی ہے، ان کا پوائنٹ اپنی جگہ پہ بالکل. ہم کہتے ہیں ہم نے منظوری دی، اس میں ہم نے اس لیے منظوری دی کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ذکر ہوا کہ اس میں سیٹیں نہیں بڑھیں گی. صحیح. کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ اگر آپ انڈورسمنٹ کرتے ہیں اس مردم شماری کو اور اس میں سیٹیں بڑھ رہی ہیں، حالانکہ بڑھنی چاہیے، 24 کروڑ آبادی ہو گئی، سیٹیں بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بڑھے، صرف ہم نے ڈیلیمیٹیشن ہی کرنی ہے. چلیں اس پہ سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ سے بات کریں گے کہ آپ کی اور الیکشن کمیشن کی کورسپونڈنس کیا ہوئی اور کتنی یقین دہانی انہوں نے کرائی. صادق افتخار صاحب، 90 ڈیز کے معاملے پہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ 2-4 ہفتے بڑھ بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنلی پیپلز پارٹی کہتی ہے ایسے پاسبل نہیں. آئی تھنک ہم نے ایک واضح الیکشن کمیشن کے پاس جو ہمارا وقت کیا تھا، انہوں نے بھی ایک واضح اسٹینڈ یہی لیا ہے کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن جو ہے اسی طرح الیکشنز کو امپلیمنٹ ہونا ہے. اور 90 ڈیز ہی آپ ایگری؟ 90 days whatever the constitution prevails. اس صورت میں حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی obviously. مطلب تو آپ لوگ تیار ہیں؟ دیکھیں ہماری ریزرویشنز تو ہیں، بٹ اب آئین کو فالو کرتے ہوئے اگر یہ چیزیں ہمیں اپنے آپ کو بھی پابند کرنا ہے تو وہ کریں گے انشاءاللہ، اور مطلب الیکشن کے لیے اتریں گے. مطلب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر 90 ڈیز میں ہوتے ہیں ہم تیار ہیں، لیکن اگر 90 ڈیز سے کچھ دن آگے ہو جاتا ہے تو نو ایشو. ایز اے پولیٹیکل پارٹی اگر یہ ڈی لمیٹیشن حلقہ بندیوں کا معاملہ اگر حل ہو سکتا ہے، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک اتنی جلدی حل ہو پائے گا، تو اس صورت میں اس کو 1 سال 1.5 سال تو نہیں بڑھانا الیکشن کو. تو 90 ڈیز کی جو مدت ہے، اور جو بھی اس دفعہ جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آیا ہے، اٹس پریٹی آبویس کہ اس طرح کے پروفیشنل لوگ ہیں جو کہ لگتا ہے کہ اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں. اس بار ایم کیو ایم بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے یا کمفرٹیبل شو کر رہی ہے؟ نہیں، ایم کیو ایم از ویری کمفرٹیبل، ایز آلویز بین ویری کمفرٹیبل. دیکھیں ایوری پولیٹیکل پارٹی کے لیے اپس اینڈ ڈاؤنس حالات کے حساب سے آتے ہیں. اب اگر مطلب ڈاؤن سے آپ نکل آئے، اگر پیپلز پارٹی سندھ میں دیکھیں نا، اٹس ایکچولی بن دا فلیگ بیرر کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں الیکشن 60 دن میں کریں. آج بھی میرے خیال میں پریس کانفرنس کی الیکشن کمیشن تیار ہیں؟ نہیں، ایبسلیوٹلی. چلیں یہ اچھی بات ہے، پولیٹیکلی آپ لوگ بھی تیار ہیں. علی گوہر ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. علی گوہر، آپ حلقہ بندیوں کے معاملے کو سپورٹ کر رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں بڑے میاں صاحب کی لندن سے واپسی ہو تو پھر جا کے الیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رین صاحب، ابھی کنڈی صاحب نے بھی بات کی، آپ نے بھی بات کی ہے، اور ہمارے بھائی نے ظاہر ایم کیو ایم کا بھی پوائنٹ آف ویو دیا ہے. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جب مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں کنڈی صاحب کی پارٹی کی لیڈرشپ بھی موجود تھی. منظوری آپ نے ان سے کروا لی ہے، وہ کمفرٹیبل نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ادھر میں اور کنڈی صاحب تو نہیں تھے، ہمارے سینئر لیڈرشپ تھی. بالکل ایسا ہی. اور ظاہر ہے جو چیزیں اس وقت ڈیسائیڈ ہوئی تھیں یا جو چیز اس کے بعد جو بیانیہ سامنے آیا تھا وہ یہی تھا کہ مشترکہ مفادات کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس میں کہ سی ایم سندھ بھی موجود تھے، سی ایم بلوچستان کو بھی، اور بالخصوص جو سی ایم سندھ ہیں وہ تو الیکٹڈ سی ایم تھے، حالانکہ باقی 2 جو وزراء اعلیٰ تھے وہ نگران تھے. اور اس وقت جو ڈسکس ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ ڈی لیمٹ، میری گزارش سن لیں نا، کہ ڈی لیمیٹیشن ہوگی اور اس کے لیے ٹائم بھی الیکشن کمیشن کو اس میں نہیں تھا ایسا کچھ بھی. یہ آپ دونوں کے اوپینین میں فرق. کنڈی صاحب میرے بھائی ہیں، مطلب یہ ان کا موقف ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کا کیا موقف ہے، میں تو اپنی گزارش آپ کو کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ میری موقف میں کنٹرڈکشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ میری بات مکمل ہونے دیں تو پھر میں وضاحت کر رہا ہوں. آپ بات مکمل کریں. دیکھیں وہاں پر کلیئرلی اس وقت یہ بیانات آئے تھے جس میں پی ایم صاحب کی طرف سے بھی آیا تھا اور نون لیگ کی دیگر جو سینئر تھے رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی طرف سے بھی، کہ الیکشن کمیشن کو ٹائم ریکوائرڈ ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ اس میں کم از کم جو الیکشنز ہیں وہ 2 مہینے یا 4 مہینے انہوں نے کہا تھا کہ ڈیلے ہو سکتا ہے. یہ الیکشن کمیشن نے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ ان دنوں میں کوئی ایک بیان بھی مجھے ان دنوں کا بتا دیں کہ یہ اگر آیا ہو کہ نہیں الیکشن 90 ڈیز پر ہی ہوں گے، ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. ایون سی ایم سندھ کی طرف سے بھی آیا ہو. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ 90 دن کے اندر ہونی چاہیے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کنڈی صاحب کی بحیثیت پولیٹیکل ورکر کے، کہ الیکشن ہم سیاسی پارٹی ہیں.
لیکن ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں 90 دن کے اندر، ہماری الیکشن کے لیے تیاری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن یہ وضاحت کر چکا ہے کہ اگر ہم نے کرنی ہے، اس میں ایک چیز انتہائی قابل ذکر ہے. میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے آپ سے جو سوال رکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو 90 ڈیز کے الیکشن کو پرولونگ صرف اس لیے کرنا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی ابھی تک آپ کو کنفرم یہ قطعی طور پر نہیں. آپ کے علم میں ہے کہ میاں صاحب نے پہلے بیان دیا تھا جس کی کہ مریم صاحبہ نے بھی یہ بیان دیا 15 ستمبر کی سیٹیں آپ نے کرائیں کینسل، 17 ستمبر کی کرائیں کینسل، اب اگر الیکشن آگے ہوگا کینسل تو ستمبر میں بھی نظر نہیں آ رہا. اگر الیکشن جا کے ہوتا ہے اس حساب سے تقریباً یہ فروری تک الیکشن آگے جاتے نظر آ رہے ہیں. تو اس حساب سے میاں صاحب نے اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے وضاحت کر دی ہے اکٹھے کھڑے ہو کے کہ اکتوبر میں میاں صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور ہمارے الیکشن کو جو لیڈ ہے وہ نواز شریف صاحب ہی کریں. مطلب اکتوبر سے آگے آپ نہیں لے جائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ اکتوبر میاں صاحب کی واپسی. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو کنڈی صاحب سے وہ سوال رکھتے ہیں جو علی گوہر نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کیوں خاموش رہی. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. علی گوہر بلوچ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا، فیصل کریم کنڈی کے سامنے لاؤں گا. جس وقت آپ نے سی سی آئی میں منظوری دی، علی گوہر صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہوں، مراد علی شاہ صاحب ہوں، کسی کو 90 دن یاد نہیں تھے. 10-15 دن 20 دن گزرنے کے بعد اب کہیں پیپلز پارٹی کو یہ خوف تو نہیں ہے کہ معاملہ فروری سے بھی آگے جا رہا ہے اس لیے تھوڑا شور و غوغا زیادہ ہے؟ نہیں دیکھیں، اس پہ اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس ایک آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی کتاب ہے میرے سامنے، اور کانسٹیٹیوشن سب کچھ واضح کرتی ہے. کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 224 پہ جو اس میں جو شک ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ ڈیلیمیٹیشن 90 ڈیز میں الیکشن کر دیں، اس میں جو ڈیلیمیٹیشن کا جو وہ ہے پروسیس ہے، اٹس لیجسلیشن، اٹس ناٹ دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن میں ڈیلیمیٹیشن کا ذکر ہے جب آپ سیٹیں بڑھا رہے ہوں. تو ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، اب نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے وہ نہیں کیا. اب یہ ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پھر ایسا موقع نہ ہے کہ پھر ہم اکٹھے ہو کے پھر ایک تحریک چلے الیکشن کے لیے بھی. میں یہی سوال آپ سے کر رہا ہوں، کہیں آپ لوگوں کو یہ خوف تو نہیں ہے کہ معاملہ فروری سے بھی آگے جا رہا ہے؟ نہیں، ہم تو کل بھی ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا، ہم نے کہا جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کے مطابق جائیں. آپ وہ والا جیسے میں نے ابھی بریک میں میں کہا وہ مولوی نہ بنے نا جو اپنی مرضی کا فتویٰ نکالیں. نہیں یہ پھر آپ کو قصہ پورا نریٹ کرنا پڑے گا. میں نے سوال نہیں پوچھا، لیکن اب چونکہ آپ نے ذکر کر دیا، لیکن جو ہے الیکشن کمیشن نے آپ نے ان کے سامنے جو کانسٹیٹیوشن رکھا تو انہوں نے بھی آپ کے سامنے الیکشن ایکٹ کی کوئی کتاب رکھی ہوگی نا، کوئی جسٹیفیکیشن دی ہوگی. دیکھیں پولیٹیکل اگر آپ دیکھیں سیاستدانوں کے لیے تو سب سے مقدس جو سیاسی کتاب ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن. صحیح، جو کانسٹیٹیوشن آپ کہتے ہیں آپ اس کو ہی فالو کرنا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیٹ دینی ہے وہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، لیکن اگر یہ اس سے پہلے الیکشن ایکٹ ہے وہ بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہے نا، ذیلی شاخے، بٹ اٹس ناٹ کانسٹیٹیوشن. لیکن ان کی بھی جسٹیفیکیشن ہے کہ جی ہم جب تک یہ نہیں کرتے. پھر ایسے تو پھر مشرف صاحب بھی 9 سال بیٹھے، اس نے بھی جسٹیفیکیشن LFO کے تحت بنا لی تھی کہ ہم بھی 9 سال. اچھا، وہ مولوی کے فتوے والا قصہ سنا دیں، پورا کیا تھا؟ پورا فتویٰ بس وہ تو سب کو پتہ ہے مولوی کے جو ہے نا جو بھی وہ تھا. لیکن یہ ہے کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور میجورٹی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ ان ٹائم ہو جانے چاہیے. اب کچھ جماعتیں ابھی انہوں نے ہماری اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی تھی، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئی تھی، اور ہم نے ایک دوسرے کو کنونس بھی میجورٹی چیزوں پہ ہم نے کیا. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ اب دیکھیں اگر آپ نے باقی ڈیلیمیٹیشن کر رکھی، پہلے تو کہ ہماری شاید حکومت کی ماضی کی ہماری یہ غلطی بھی تھی کہ ہم نے ایٹ دی نک آف دی ٹائم یہ چیز کی، ہمیں پہلے کر دینی چاہیے تھی، پہلے کر لینی چاہیے تھی. اس میں ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے ابھی بھی اس CCI کی میٹنگ پہ خدشات ہیں کہ 2 صوبوں کے وزیر اعلیٰ جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو بائیکاٹ کر جاتے ہیں نا اس میٹنگ سے. سندھ کا چیف منسٹر نہ بیٹھتا. قدوس بزنجو کے بارے میں اختر مینگل کہتے ہیں انہیں فوڈ پانڈا کی طرح لایا گیا. تو KP کا CM کدھر تھا؟ کیئر ٹیکر تھا، تو آپ نہ بیٹھتے. وہ کدھر تھا پتہ ہے؟ وہ مجھے نہیں پتا، ویڈیو کال پہ تھا. دیٹس گریٹ. یہ آپ نے انٹرسٹنگ بتایا. تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ 4 گھنٹے ایک وزیر اعلیٰ کے لیے انتظار کر رہے ہیں کر سکتے تو KP والے کو تو 2 گھنٹے پہ تھا. تو نہیں، اس کو یہ بھی اگر ہیلی ان کی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ ویڈیو پہ جاگ رہے ہوں گے. قدوس بزنجو کا پرابلم آپ کو بھجوا دے صادق. نہیں میں نہیں جا سکتا تھا، یہ واقعہ ایک رہتا. لیکن میں اس پہ نہیں، میں اس پہ ایک اور چیز کر رہا ہوں جو بڑی ایک سیریس ایشو ہے. کل اگر NFC کا میٹنگ بلا لیتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور وہ ساری چیزیں ادھر ادھر کر دیتی ہیں. اختیارات آپ لوگوں نے دیے. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں جاتے ہوئے قومی اسمبلی میں سارے اختیارات آپ لوگوں نے دیے ہیں اس گورنمنٹ کو. ایز اے پولیٹیکل ورکر کی بات کروں کہ اگر آپ کے CCI میں وہ ووٹ کر سکتے ہیں پھر NFC میں بھی ووٹ کر سکتے ہیں. تو پھر اختیارات نہ دیتے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات دیکھیں یہ چیز غلط ہے. اور یہ اب دیکھیں اب کچھ کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، لیکن ہم نے جیسی الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد میں دوبارہ CC کرنی ہے اور ہم نے اپنے آئندہ کا لائحہ عمل دینا. صادق صاحب
کنڈی صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کچھ غلطیوں کا پیپلز پارٹی کو اندازہ ہو گیا. ایم کیو ایم کو وہ اندازہ ہو رہا ہے, ایم کیو ایم سمجھ رہی ہے نہیں ٹھیک چیزیں ٹھیک ہیں, پیپلز پارٹی کے خدشات زیادہ ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی اوبیسلی اس دفعہ پہلی دفعہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے سندھ میں اسپیشلی, وہاں صرف 2 سندھی بولنے والے ہیں, تو اوبیسلی ایک ٹرانزیشنلی شفٹ ہے جس کی وجہ سے کنسرنس تو ہیں ہی صحیح اوبیسلی. تو اگر یہ کیئر ٹیکر زیادہ لمبا چل جاتا ہے تو اوبیسلی اسٹیک ہولڈر, پیپلز پارٹی کو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بینچ مارکس ایسے نظر آئے ہیں جن کی وجہ سے انہیں لگ رہا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے؟ اوبیسلی بٹ اگین دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو کوشش ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرانے کی ہے. اب ایم کیو اور اس میں آپ ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں حلقہ بندی ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے ہمارے لیے حلقہ بندی کی, لیکن حلقہ سوورن کانسٹیٹیوشن دیر از نو آرگیومنٹ. اور دیکھیں اگر آپ کانسٹیٹیوشن پہ مجبوری آپ ایکسیپٹ کرنے کو تیار, اگر اگینسٹ جاتے ہیں تو کورٹس ہیں نا سر, پہلے بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا, تو یہ تو ہمارے لیے بحث ایز پالیٹیشینز کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ ان کی وہ بات رسپونڈ کرنا چاہیں گے, یا میں علی گور کی طرف جاؤں جو انہوں نے کہا کہ اس بار جو پیپلز پارٹی کو شیئر اس طریقے سے, یا جو سندھی شیئر ہے اوکے میں اس سے ایگری نہیں کرتا, لیکن ان کی پالیٹکس ہے چونکہ اس لیے میں چاہوں گا. دیکھیں میں ایگری نہیں کرتا, چاہے وہ وہاں پہ اردو بولنے والا ہے, چاہے وہ سندھی بولنے والا ہے, چاہے وہاں پہ کراچی اس وقت سب سے بڑا دنیا میں پشتون سٹی ہے, سمجھے زیادہ پشتون آبادی وہاں پر موجود ہے, ہر ایتھنیسٹی وہاں موجود ہے, آپ کہہ لیں منی پاکستان. ہم ہر زبان بولنے والے کی وہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اگر 2 ہے 2 بھی نہ ہوتے, ساری اردو اسپیکنگ والے ہوتے پھر بھی ہم اس کا تب بھی قابل قبول. کنڈی صاحب جیسے ہمیں اور چاہیے سندھ میں تو 60-40 کوٹا سسٹم ختم ہے. کنڈی صاحب کو پھر آپ مرکز میں حکومت بنانے کے لیے علی گور کی طرف ون آف دوز پیپل جو کہ بہت لبرل, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, یہی پولیٹیکل جو ہے نا برداشت ہم میں ہونی چاہیے. علی گور صاحب اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن کمیشن پہ, آپ لوگ آپس میں جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا ہے اپنی جگہ پہ, ہم دیکھتے ہیں امریکن ایمبیسیڈر بھی الیکشن کمیشن پہنچ رہا ہے, عالمی دباؤ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, تو یہ مداخلت آپ کو لگتی ہے یا پھر کچھ عرصے بعد آپ لوگ بھی جو ہے نا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرح کسی سازش کے معاملے کو لے کے بھاگ رہے ہوں؟ نہیں, 1-2 چیزوں کی تو میں وضاحت کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام. بالکل ٹھیک. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے میٹنگ کی ہے اور 90 دن کا مطالبہ کیا ہے تو الیکشن کمیشن اگر اس بات پہ قائل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. That's good. ٹھیک ہے, اور میں بالکل یہ بڑے باوثوق طریقے سے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں. ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے, لیکن حقائق یہ ہیں کہ ہمارے ایم کیو ایم کے بھائی تشریف فرمائیں, سب سے بڑا مطالبہ ایم کیو ایم کی طرف سے تھا, اور ان کا اس وقت پہلے تو وہ سینسس کو ہی نہیں مان رہے تھے. وہ ان کا موقف یہ تھا کہ جو یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے اس میں 3 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے, اور اگر یہ دوبارہ حلقہ بندیاں نہیں ہوتی تو وہ 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اپنے حق رائے دہی کے حق سے محروم ہو جائیں گے. یہ ان کا موقف تھا. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جب آپ مشترکہ مفادات کونسل میں فیصلہ کرتے ہیں تو پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈر کی ظاہر ہے کسی کی رائے کسی چیز کے فیور میں ہوتی ہے. آپ لوگوں کی ملاقات ہو چکی ہے یا ہونی ہے پی ایم ایل این کی؟ نہیں, دیکھیں الیکشن کمیشن سے میرے نالج میں نہیں, میرا خیال ہے کہ ملاقات پی ایم ایل این کے وفد کی ملاقات ہو چکی ہے. میں چونکہ کریکٹ نہیں ہوں, دوسری میں ہو چکی ہے پی ایم ایل این کی ملاقات جو مجھے بتایا. میں ایک چیز کی وضاحت کروں گا. 2018 کے الیکشن میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ جو نئے الیکشنز ہیں وہ نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے. اس سے پہلے 18 کے میری گزارش, الیکشن کمیشن نے بے شمار خطوط چیئرمین پی ٹی آئی کی ایز جب وہ پرائم منسٹر تھے لکھے کہ بھائی آپ مردم شماری بھی کروائیں اور حلقہ بندیاں بھی کروائیں. غلط نہیں ہوں تو وہ بھی سی سی آئی کا ہی فیصلہ تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ اگلے الیکشن نئی مردم شماری پہ ہوں گے, جو کہ انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالے, ان پر کان نہ دھرے. میری گزارش سن لیں, اور نہ حلقہ بندیاں کروائیں, بلکہ چونکہ وہ اس وقت ای وی ایم کے ذریعے الیکشن چرانے کی پلاننگ میں مصروف تھے, لہذا وہ کہتے ہیں صرف فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں چرانے کی کوشش میں مصروف. نہیں, وہ تو دیکھیں نا, اگر فری اینڈ فیئر ہوتے تو پوری دنیا میں بتائیں 7-8 ملک ہیں جو آپ کے جرمنی اور جو اس طرح کے کنٹریز ہیں, انہوں نے باقاعدہ لیجسلیشن کی کہ آئندہ ہمارے ملک میں یہ ان مشینوں کے ذریعے الیکشن نہیں ہوں گے. رضا صاحب, ایک علی گوہر صاحب نے بہت اچھا ایک پوائنٹ دیا کہ ہمارا نیریٹو رہا 3 کروڑ کاؤنٹنگ کا. اب آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پریشر دینے پر 70 لاکھ کی آبادی بڑھ گئی. صحیح. تو اب آپ سوچیں یا تو ایم کیو ایم کا سیٹیں تو پھر بھی نہیں بڑھ رہی. یہ نہیں ہے,
پوائنٹ یہ کہ یا تو ایم کیو ایم اتنا پریشر رکھتی ہے کہ اچانک ان کے کہنے پر 70 لاکھ آدمی بڑھا دیے، یا تو 70 لاکھ آدمی تھے اور کتنے چھپا کر رکھے ہوئے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو آپ نے یہ پتا کرنا ہے کہ 70 لاکھ گئے. نہیں اب ایک منٹ یہاں رک جائیں. دونوں آپ کے اتحادی بیٹھے ہیں جنہوں نے سینسس کروایا مرکز میں، جن کے سپرویژن میں سینسس ہوا سندھ گورنمنٹ. اب یہ 70 لاکھ کا جو معاملہ ہے، الزام آپ کا کس پہ؟ پیپلز پارٹی پہ یا پی ایم ایل این پہ؟ سر دیکھیں سینسس کس نے کروایا؟ فیڈرل گورنمنٹ نے. سمپل سر 70 لاکھ لوگوں کا جواب دیں. اچانک 2 دن کے پریشر میں ایم کیو ایم کی دیکھیں پل. جب بھی سینسس ہوگا تو کچھ نہ کچھ آبادی کا اضافہ 2 دن میں 70 لاکھ کیسے اکاؤنٹ فور کریں گے؟ نیچرلی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس وقت ابھی یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا پرانا موقف ہے. تمام جو پولیٹیکل پارٹی تھے، جس میں کہ ہماری وہ دوسری جو ابھی ترین صاحب کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی، ان کا بھی یہ موقف تھا کہ ہمیں کچھ ٹائم چاہیے. اور ایم کیو ایم کا تو بڑا واضح موقف تھا. اگر آج مینگل صاحب، خالد مقبول صدیقی ریکارڈ پر ہے، انہوں نے کہا اگر 2 ہفتے 90 دن سے زیادہ لگتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آج مینگل صاحب اعتراض اٹھاتے ہیں یا پیپلز پارٹی چلے بعد میں ہی بات کر رہی ہے، اب بات کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان تمام پارٹیز نے ایم کیو ایم کی رائے کا احترام کیا. صحیح. اتحادی ہونے کی حیثیت سے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو باقیوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے 90 دن کی حمایت کرنی چاہیے؟ نہیں، ایم کیو ایم کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن آگے کیجیے. ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا کہ حلقہ بندیاں دوبارہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہونے سے کراچی میں آپ کا ایشو ریزالو ہو جائے گا؟ ایبسلیوٹلی سر. فیئر ڈیلیمیٹیشن ہو اور فیئر سینسس ہو. تو فیصل فیئر زیادہ بھی ہے. فیئر کس نے کرنا؟ ابھی علی گڑھ سے پوچھیں گے سر. نہیں، پہلے فیصل سے پوچھوں گا کیونکہ سندھ کی اتھارٹی کافی حد تک ان کے پاس رہی ہے. آپ دیکھیں بلوچستان کی حکومت آ گئی ہے، وزیر اعظم بلوچستان کا گیا. ہمارے پاس کیئر ٹیکر ہے سر بلوچستان کے پاس. امپاورڈ کیئر ٹیکر ہے. ناظرین کے لیے میں اس لیے ہمارے پاس کہہ رہا ہوں بیکاز آئی بلانگ فرام بلوچستان. تو وہ فیصل بھائی جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اختیار میں، لیکن کیئر ٹیکر ہمیں ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانے کچھ اختیارات انہوں نے دیے ہیں. اب اس پہ میرا خیال ہے پریشانی ہے. نہیں، میں نے اکثر پروگرام میں کہا دیکھیں جو ہم نے کچھ ایسے بلز پاس کیے ہیں جو کہ نہیں پاس کرنے چاہیے تھے پولیٹیکل ورکر، اور اس کو ہم بھگتیں گے. بالکل بھگتیں گے. اگر ایک چیز ہم نے غلط کیا اور ڈیلیبریٹلی کیا اور ہم نے اس کو نہیں پڑھا یا پڑھا، جو بھی کیا ہم نے پاس کیا نا، پاس کیا. اگر وہ چیزیں ہم ڈیفینیٹلی بھگتیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ذرا کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں ایسے کون سے بل تھے جن پہ ان سے غلطی ہو گئی ہے. ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. آخری سیگمنٹ ہے اور کنڈی صاحب نے بات کی کہ ہم بھگتیں گے. کنڈی صاحب کیا بھگتیں گے؟ دیکھیں واٹ از میکسیمم بھگتنا کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں ایسی کوئی چیزیں ہیں جو بلز ہم نے قومی اسمبلی میں پاس کی، پھر سینٹ میں بھی پاس ہوئے ہیں، اور آخری دنوں میں تو بہت زیادہ بل تقریباً 30 40 50 مجھے پتہ نہیں ہے. کچھ یونیورسٹیاں، کچھ پتہ نہیں، اہم قانون سازی یونیورسٹیاں بھی مطلب ہے کہ بنی ہیں. دیکھیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یونیورسٹی تو ٹھیک ہے، آرمی ایکٹ، آپ نے یونیورسٹی بنانی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نے کچھ وہ کیا جس پہ ہمارے کچھ لوگوں کو اعتراض بھی تھا. رضا ربانی صاحب بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے بات کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیم. لیکن اگر یہ چیزیں کل ہم پہ امپلیمنٹ ہوں گی، آپ کے پروگرام میں بیٹھیں گے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ بولیں گے آپ نے پاس کیا. بالکل ایسے ہی بولیں گے نا. تو پھر ہم نے پاس کیا ہے، ہمارے آگے سے گزرے، ہم نے اس کو کیا تو پھر. لیکن اس سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بڑھنے والا تو کوئی معاملہ نظر نہیں آتا. آپ کے جو خدشات ہیں، آپ نے کہا ابھی بریک میں کہ کہیں ہمیں پھر کوئی تحریک چلانی پڑے، تحریک انتخابات، خدا نخواستہ میں نے کہا، خدا نخواستہ ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر. دیکھیں میں نے فیصل کریم کنڈی کو اگر یہ آثار نظر آ رہے ہیں، جو ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکا ہے، جو 10-15 سال سے میدان سیاست میں موجود ہے، تو کچھ چیزیں آپ کو بینچ مارکس ایسے نظر آ رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم الیکشن لڑتے ہیں، ٹریبیونل بڑھتا ہے کہ جی آپ نے اعتراض کریں، ٹھیک ہے، اب پھر گزر جاتے ہیں اس کا فیصلہ. پھر میں آپ کے صوبے کی طرف آ رہا ہوں. کوئٹہ کی سیٹ پہ زندگی کی دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے 60,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ پہ. 60,000 تھے، 60,000 تقریباً ووٹ تھے جن میں سے ویریفیکیشن ہیومن ایرر. مطلب دنیا میں 60,000 لوگوں نے ایک حلقے میں. مزے کا دلچسپ لطیفہ آپ کو بتاؤں، قومی اسمبلی گزر گئی، اس سیٹ کا فیصلہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حاجی لشکری ابھی تک جو ہے نا، ابھی تک دیکھیں سپریم کورٹ میں وہ کیس ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے. اب اگر یہ ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے، مجھے اعتراض ہے، ان کو اعتراض ہے، ان کو اعتراض، ہم جاتے ہیں عدالتوں میں کہ جی ایسے ہے، اس کو وہ کہیں چلو ہم فارغ نہیں ہیں، اس سے آپ سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہم کر رہے ہیں، اور وہ اگر ہمیں 6 مہینے آگے لے جائیں پھر ہم کیا کریں گے اس کیس میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اعتراضات، خدشات آپ کے اعتراضات کے معاملات. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ
مطلب یہ چیزیں فیصل سے ایگری کرتے ہیں کہ معاملہ کوئی فروری سے 6 مہینے تک نکل نہ جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. آپ کو میں توجہ دلاؤں گا جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی ہیں، اگرچہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات ظاہر مختلف تھے، لیکن اس وقت بھی تھوڑے سے الیکشن آگے ہوئے تھے، 1.5 مہینہ جس وقت بڑا، اور وہ سچویشن ایک ایمرجنسی جیسی سچویشن تھی، اور متفقہ طور پہ سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ 1.5 مہینہ آگے لے جائیں. یہی تو بات ہے. الیکشن کمیشن نے بڑا واضح کہا تھا کہ 2 مہینے الیکشن اس ٹائم، انہوں نے کہا پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ایگری کریں گے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز نے ایگری تو کیا. مشترکہ مفادات کونسل میں سب نے ایگری کیا. نہیں، وہ مشترکہ مفادات کونسل نہیں تھا، وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیسیجن کسی بھی وجہ سے واٹ ایور کوئی بھی فارم تھا. نہیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا الیکشن آگے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے تھے، اتفاق رائے سے. میں اس بات کی حق میں آرگو نہیں کر رہا کہ الیکشن آگے ہونے چاہیے کہ نہیں چاہیے. میں کوئی الیکشن کمیشن کا نمائندہ نہیں. 90 دن ہو، آپ کہہ رہے ہیں چاہے 90 دن ہو یا آگے ہو، اتفاق رائے سے ہوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا صرف یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ الیکشن کمیشن 90 روز میں کروائے، ہم الیکشن میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی جانے کے لیے تیار بیٹھے. ٹھیک ہے، لیکن مشترکہ مفادات کونسل میں تمام یہ اتحادیوں کی حکومت تھی نا، نہ پیپلز پارٹی کی تھی، نہ نون لیگ کی تھی، نہ ان شارٹ. علی بھائی جس پوائنٹ پہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو، چاہے 90 دن کا ہو یا 90 دن سے زیادہ کا ہو، اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے. فیصلہ تمام پارٹیز نے مشترکہ مفادات کونسل میں اتحادیوں نے کیا ہے. نہیں دی ابھی تک، کیسے فیصلہ ہو؟ الیکشن کمیشن نے یہ بیان جاری کیا ہے. کل سپریم کورٹ میں جماعت اسلامی کھڑی ہے، ابھی تک پیپلز پارٹی، اب پتہ نہیں عدالت جائے گی یا کسی بلائے گی. ادھر تھوڑی سی وضاحت کریں. الیکشن کمیشن نے ڈیٹ نہیں دی. اگر ویسے الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دینا تو کافی ابہام ختم ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، چاہے اگر اس کو مہینہ یا 2 مہینے جو بھی کہتا ہے وہ ایک ڈیٹ دے دے. ٹھیک ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں مارچ آنورڈز بھی دینی ہے، ایک ڈیٹ دے. نہیں، مارچ آنورڈ نہیں، مارچ سے آگے تو آپ کا بحران شروع ہو جائے گا. سینٹ کی سیٹس ختم ہو رہی ہیں، پریزیڈنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو پھر آپ کے خدشات وہی ہیں جو کنڈی والے ہیں. نہیں، خدشات نہیں ہیں. فروری تک وہ یہ چیز اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم آگے جانا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں فروری سے معاملہ آگے نہیں جانا چاہیے. صادق افتخار صاحب کی طرف آؤں گا. صادق افتخار صاحب، دونوں مہمانوں کو کچھ خدشات ہیں، ایم کیو کو کوئی خدشات لگ رہے ہیں کہ معاملہ فروری یا اس سے آنورڈز بھی آگے جا سکتا ہے؟ مارچ میں بھی بحران کے اثر سینٹ جتنے سینیٹرز اویلیبل ہیں اس میں بھی ہاؤس چل سکتا ہے، تو دیٹ از ناٹ اے پری ریکوزٹ. آپ انجوائے نہیں کر رہے سچویشن کو؟ پی ایم کیو ایم والے خاص کر سارے بدلے تو نہیں لے رہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این؟ نہیں سر، دیکھیں اب جس طرح کا بحران آیا ہوا ہے اس ملک پر، تو سب نے ساتھ مل کر چلنا ہے، زیادہ فیول ٹو فائر نہیں کرنا ہے. سر دیکھیں، جو اب جس طرح کے ہم چیزوں سے گزر رہے ہیں، آپ کی گفتگو سے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس معاملے پہ کبھی 90 ڈیز پہ اے پی سی بلائے گی یا کوئی بھی لائعمل، چاہے پی ایم ایل این یا کوئی اور اسٹیک ہولڈر، ایم کیو ایم ایک اسٹینڈ کے ساتھ جائے گی کہ سر بھگتے ہیں آپ لوگوں نے خود کیا، ہم اے پی سی ہوسٹ کریں گے. سر اچھا، آپ اے پی سی 90 ڈیز کے معاملے پہ ہوسٹ کریں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب، سی 10 دن میں 2 مرتبہ ہوئی. اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے ایک ابہام تھا جس کی کلیئرٹی آپ نے کچھ دیر پہلے بھی ہمیں دی تھی کہ وہ ہر میٹنگ کا حصہ رہے، صرف ایک میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے. ادروائز یہ چونکہ فزیکل میٹنگ تھی، دیٹس وائی ان کی پریزنس نظر آئی. سی میں الیکشن کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوئی، اب پیپلز پارٹی کے پاس آپشن کیا ہے اگر الیکشن کمیشن 90 ڈیز سے آگے جاتا؟ دیکھیے، سی کی 2 میٹنگز نہیں ہوئی، ایک میٹنگ ہوئی ہے. آپ نے اچھا، ہماری اسی دن جو کراچی میں میٹنگ ہوئی ہے ابھی ریسنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے اب جیسے الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے، ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا آپ نے سارا اسکیجول تو دے دیا تھا آپ نے، اس پہ آپ نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا کہ الیکشن کرانا کب چاہتے ہیں. کوئی ڈیٹ تو دسمبر تک کا انہوں نے اسکیجول دیا. اور پھر دیکھیں اس میں آپ اسکویز کر دیکھیں، اگر آپ نے لمیٹیشن کرنی ہے، آپ اسٹاف بڑھا دیں، دن رات کام کریں، ان کو آنریریم دے دیں، چیزیں دے دیں، تاکہ آپ صرف آپ دیکھیں سارا کچھ. آپ کہہ رہے ہیں ان کی سرگرمیوں سے نظر آئے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. دیکھیں نہیں، آپ کے پاس سارا چیز آپ نے ابھی ریسنٹلی ڈیلیمیٹیشن کی ہیں، سال پہلے غالباً کی ہے، تو تھوڑی چیزیں موجود ہیں اس میں. یہ نہیں کہ آپ نے یا تو سیٹ کریٹ کرنی ہے، پھر تو آپ کو کہیں گے ہم نے سیٹ کریٹ کرنی ہے، بہت ٹائم لگے گا، تو وہ چیز نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اعتزاز اب پیپلز پارٹی نے اب لاہور میں سی سی کی میٹنگ کال کر دی، جب ان کا جواب ہمیں آ جائے الیکشن کمیشن کا، اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی ہم نے کیا اس کے اوپر کرنا ہے. آپشنز کیا ہیں؟ عدالت جائیں گے، سڑکوں پر آئیں گے، اے پی سی بلائیں گے، ہمارے لیگل ایکسپرٹس بھی ہمیں اس پہ بتائیں گے، پولیٹیکل ایکسپرٹس بھی بیٹھیں گے، جو بھی فیصلہ ہوا اتفاق سے جو فیصلہ کریں گے اسی پہ ہم جو ہے وہ اسٹک کریں گے. اور اعتزاز صاحب کو میں نے پہلے آپ کو کلیئر کر دیا کہ بہت سی میڈیا چینلز نے کی، لیکن ہمارا نارملی جو لوگ حاضر نہیں اس سے ہم زوم پہ میٹنگ کرتے ہیں. اس دفعہ فزیکل پریزنس ضروری تھی، اس لیے وہ آئے تھے. پچھلی میٹنگ نہیں تھے، باقی میٹنگز میں وہ ہمارا
حصہ رہے ہیں، لہٰذا وہ تھے، انہوں نے اپنی بھی اس میں رائے دی، باقی لیگل ایکسپرٹ سے بھی اپنی رائے دی. ٹھیک. اچھا صادق صاحب، اب ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اب کی جو صورتحال ہے، ایم کیو ایم بہت انجوائمنٹ والی پوزیشن میں کیوں ہے؟ وجہ ایسی کیا ہے؟ کوئی شیورٹی ہے، کوئی یقین دہانی ہے؟ ایم کیو ایم ہمیشہ انجوائمنٹ میں ہوتی ہے، کبھی انجوائمنٹ میں نہیں رہی یار. ایم کیو ایم کہتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے وہ کرائسس میں رہی ہے. نہیں، کوئی شیورٹی گارنٹی کی بات نہیں ہے. دیکھیں سر، یہ جو 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے، جس طرح ایم کیو ایم کی سیٹیں کم کر کر پی ٹی آئی کی سیٹیں بڑھائی گئی تھیں، اوبیسلی اب دیکھیں وہ مقافات عمل ہے. جس حال میں ایم کیو ایم کو اس حال میں اب پی ٹی آئی ہے. دیکھیں حصوں میں بڑھ گئی ہے. تو دیکھیں یہ تو دستور ہے کہ جس کے ساتھ آپ ناانصافی کریں گے. تو ایم کیو ایم کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی جگہ پر جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جو 14 سیٹیں گئی تھی وہ 14 واپس آ رہی ہیں. مور میں بھی. لیکن آج آپ کی جو کمفرٹ زون ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے کچھ دن پہلے کا کنڈی صاحب کا کمفرٹ زون یا پیپلز پارٹی کا یاد آتا ہے. آج کل انہیں پھر خدشات ہیں. میں کمفرٹیبل ہوں بہت زیادہ. اچھا ابھی بھی کمفرٹیبل. علی گور، پاکستان مسلم لیگ نون کمفرٹیبل ہے ڈسکمفرٹ میں جیسی ایم کیو ایم کی کمفرٹ زون ہے؟ آج مجھے حیرت ہو رہی ہے سیریسلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل نون لیگ جو ہے بالکل کمفرٹیبل ہے ایز سیاسی پارٹی کے. ہم نے ایک اتحادی حکومت میں بیٹھ کر آپ اتنے کمفرٹیبل ہیں کہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ ووٹ لے لیں گے؟ دیکھیں بالکل، یہ دیکھیں جس وقت ہم نے یہ تمام پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ ٹائم پورا کریں گے، جو جب اتارا گیا تھا ایک آئینی طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے، پرفارمنس سے آپ کمفرٹیبل ہیں کہ آپ کو ووٹ مل جائے گا؟ بالکل. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو ان حالات پہ پہنچانے والا پاکستان کی معیشت کو کون ہے، عوام اچھی طرح سے جانتے ہیں. 1.5 سال میں آپ نے عوام 13 سے لے کر 18 تک کی جو ہماری کارکردگی اس کو بھی جانتے ہیں، اور عوام کو یہ بھی اعتماد حاصل ہے کہ آئندہ بھی اگر ہمیں انشاءاللہ 5 سال کے لیے موقع ملے گا تو ان کرائسس سے انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ نکالے گی. فیصل کنڈی صاحب، آپ کے پاس کیا ہے ایسا کہ 1.5 سال میں، چونکہ 3.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی، آپ لوگ اپوزیشن میں رہے، لیکن سندھ میں آپ کے پاس گورنمنٹ تھی، سندھ 5 سال، مرکز میں 1.5 سال، آپ کے پاس کیا ہے جب آپ ڈی آئی خان میں حلقے میں جائیں گے تو ووٹر کو کیا بتائیں گے کہ وٹ یو ڈیلیورڈ ان ڈی آئی خان، اور وہ آج آپ کو علی امین گنڈا پور پہ پریفر کریں؟ میں تو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کیونکہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے 3-4 دفعہ ڈی خان گئے تھے، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب کے نے ہوسٹ کیا تھا. آپ کے بہت تحفظات تھے کہ مولانا صاحب کو ڈی آئی خان میں زیادہ اکوموڈیٹ ہمارے اتحاد ہم نے کہا کہ جس سپیڈ سے انہوں نے افتتاحیں کی ہیں تو اسی سپیڈ سے فنڈ بھی دیں تاکہ وہ کام کمپلیٹ ہو. تاکہ الیکشن میں بتائیں کہ ہمارے 16 سال حکومت میں ہمارے پرائم منسٹر نے 16 مہینے کی حکومت میں ہمارے پرائم منسٹر نے یہ چیزیں دیں، اور کم از کم یہ پائے تکمیل تک پہنچ گئی. ایسے نہ ہو کہ پھر تختیں ہی رہ جائیں. پہلے دیواروں پہ لوگ لکھتے تھے، ابھی تک تختیاں ہی ہیں. فی الحال تختیں ہیں. امید ہے کہ تو تختیوں پہ ووٹ مل جائیں گے فیصل کریں؟ نہیں، وہ تو اور کریں گے نا جنہوں نے جو لے کے گئے تھے، جنہوں نے ہوسٹ کیا تھا. صحیح، ان کی ذمہ داری ہے. صادق صاحب، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ 5 سال گورنمنٹ میں رہے، 3.5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ، 1.5 سال ان کے ساتھ، تو ان سے زیادہ بہتر ابھی گورنر صاحب گورنر ابھی آپ کا. تو اب آپ کے پاس کیا ہے کراچی کے ووٹر کو بتانے کے لیے کہ وہ 14 سیٹیں آپ کو واپس دیں؟ سر کراچی 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. سب سے بڑا جو کام ایم کیو ایم نے کیا 140A کی امپلیمنٹیشن، سپریم کورٹ سے ججمنٹ لا کر دی لوکل باڈیز. بٹ سوری ٹو سے کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیشن کو امپلیمنٹ ہم نہ کرا سکے تو پھر عوام کیوں ووٹ دے بھائی آپ؟ سر وہ پیپلز پارٹی سے ہم سوال کریں گے.